अस्सलाम वालेकुम। कुछ दिन पहले मैंने एक वीडियो अपलोड की थी जिसमें मैंने अपने बेटे की बीमारी का जिक्र किया था और बिलउमूम कोरोना के बारे में बात की थी। उसके बाद हमारे हज़ारों बल्कि मैं कहूँ कि लाखों दोस्तों का मैसेज आए और उसमें मैं उनका बहुत शुक्रगुजार हूँ कि उन्होंने दुआ की और अल्लाह का करम है कि कुछ दुआएँ अल्लाह उनकी दुआओं की बरकत से अल्हम्दुलिल्लाह अहमद कुछ बेहतर होना शुरू हुआ है और उसमें रिकवरी के साइन आ गए हैं। अल्लाह का बहुत एहसान है। इस वीडियो के ज़रिए मुझे उन तमाम सवालों का जवाब देना है जो मेरे दोस्तों ने पूछे जिनके घर में कोई ना कोई कोरोना का मरीज मौजूद है, और मैंने सोचा कि मैं 4-5-6 मिनट के अंदर या जितने भी वक्त में एक मुख्तसर आपको गाइडलाइन बता दूं कि अगर खुदा न खास्ता आपके घर में कोरोना का मरीज है तो आपने उसको कैसे लुक आफ्टर करना है। पहली बात यह है कि मेरी इस बात को एक हतमी मेडिकल एडवाइस ना समझा जाए। ये डिस्क्लेमर जैसे बयान किया जाता है ना कि आपने अपने मरीज का इलाज एक डॉक्टर, मुस्तनद डॉक्टर की जेर निगरानी ही कराना होता है। ये वो गाइडलाइन हैं जो कि एस्टेब्लिश्ड हैं और जो कि पल्मोनोलॉजिस्ट जो हैं जिनको के रिकमेंड कर रहे हैं, ये वो एक गाइडलाइन है। मगर इसको हतमी लफ्ज या हरफ आखिर ना समझिएगा और अपने ट्रीटिंग फिजिशियन के साथ राब्ता रखिएगा। पहली बात यह है कि कोरोना का चूंकि इस वायरस का कोई हतमी इलाज मौजूद नहीं है, एंटीवायरल ड्रग्स जो हैं वो तमाम मरीजों को देने की जरूरत नहीं होती, और अगर देने की जरूरत भी हो तो उनमें से बहुत सारी पाकिस्तान में अवेलेबल नहीं हैं। अगर अवेलेबल हैं तो वो बहुत महंगी हैं और वो हर जगह से मैसर भी नहीं आती। इसलिए जो बाकी एंटीवायरल के अलावा जो गाइडलाइन है वो मैं आपके सामने शेयर करना चाहता हूं। अगर आपके घर में किसी को नजला हो, जुकाम हो और सर में दर्द हो और बुखार हो या जिस्म टूटने लग जाए तो आप जब तक टेस्ट नहीं भी आता तो आप इसको कोरोना समझ के ही ट्रीट कीजिए। जितना जल्दी हो सके इसका टेस्ट जरूर करा लें, क्योंकि जब आप कोरोना का टेस्ट पीसीआर टेस्ट जो कि नाक के अंदर एक छोटा सा स्वाब डाल के उसको निकाला, रुई डाल के उसको निकाला जाता है, ये इसकी किट जो है वो मुख्तलिफ लेबॉर्ट्री से अवेलेबल होती है और किसी एक डॉक्टर या डिस्पेंसर जिसको ये काम आता हो वो स्वाब निकाल सकता है। वो टेस्ट कराना बहुत जरूरी है क्योंकि उससे आपको मालूम हो जाएगा कि आप कोरोना के मरीज को ट्रीट कर रहे हैं। अच्छा, अगर ये अलामात हो जाएं तो करना क्या है, मैं 1 2 3 4 करके बताता हूं। पहली बात तो यह है कि आपने बाकी घर वालों को बचाना है। उसके लिए जो शख्स भी घर से कहीं और शिफ्ट हो सकता हो, किसी और को आपकी जगह हो, वो वहां शिफ्ट हो जाए। जो अगर नहीं हो सकते तो उनको मरीज के कमरे से बिल्कुल अलग कर दीजिए और मरीज को प्रेफरेबली कोने का एक कमरा वो दे दीजिए। उस कमरे में से सारे कारपेट उठा लीजिए, उस कमरे में से चीजें कम से कम चीजें कर दीजिए। प्रेफरेबली उसका जो वॉशरूम है वो उसके साथ अटैच होना चाहिए। ये एक गन है जो कि बाजार से मिल जाती है। इसके अंदर आप डेटोल, इस साइज की गन के अंदर 3 ढकने डेटोल के, या जो आम ब्लीच है जिसमें क्लोरीन होती है, उस ब्लीच का 1 कप का 5वां हिस्सा वो इसमें डाल के, और आप इसको आम पानी, इसमें साफ पानी डाल सकते हैं। और ये जो है ये फर्श के ऊपर और फोमाइट्स यानी जो बेड हैं, जो हार्ड चीजें, उनके ऊपर स्प्रे करने के लिए है। तो इसके उस कमरे की बार बार स्प्रे कीजिए और पूरे घर को भी स्प्रे कीजिए। जो शख्स कमरे में जाना चाहे उसके भी हाथों और पैरों, जूतों के ऊपर ये स्प्रे कर दीजिए। जब वो वापस आए तो उसको फिर भी स्प्रे कर दीजिए। तो इस कमरे को इस तरीके से रखिए। कोशिश कीजिए कि उस कमरे में जो चीज जाए वो डिस्पोजेबल हो, प्लेटें डिस्पोजेबल हों, कप डिस्पोजेबल हो, वहां से सीधे बिन में चली जाए। बिन के अंदर एक बड़ा शॉपर पड़ा होना चाहिए जिसके अंदर वो चली जाए, जब इकट्ठा हो जाए तो उसको शॉप कर दिया जाए। कोशिश किया जाए कि घर के अंदर से एक सेहतमंद आदमी जो है सिर्फ वही अटेंडेंट हो और बाकी लोग उसके अटेंडेंट ना हो। मेरे घर के अंदर मुझे ही अपने बेटे का अटेंडेंट बनना पड़ा और अयूब जो हमारा साथी है, हम दोनों। तो उसमें जाने से पहले ये N95 मास्क है, तो मैं ये करता हूं कि ये मास्क पहन लिया और इसको फर्दर प्रोटेक्शन के लिए ये जो एक दूसरा मास्क है ये भी ऊपर पहन लिया, इससे ये कवर हो गया। कोशिश करता हूं कि मैं ऐनक भी लगा के जाऊं, मुझे तो वैसे भी ऐनक की जरूरत होती है। और उसके अलावा ये एक शील्ड मिलती है, इस शील्ड को इसके ऊपर इस तरीके से पहन लिया जाए। अब आप ये देखें, आप टोटली आपका अपर वाला एंड जो है वो प्रोटेक्ट हो जाएगा। ये ग्लव्स का डब्बा बाहर रखिए, ये आम दस्ताने हैं, इनको दस्तानों को पहन लीजिए। अब आपने दस्ताने पहने हुए हैं और ये सारा प्रोटेक्टिव गियर आपने अपने ऊपर लगाया हुआ है। इस प्रोटेक्टिव गियर के साथ आप अंदर कमरे में जाएंगे और जाके जो भी आपने इलाज करना है, खाना देना है, बर्तन उठाने हैं,
جو بھی اس کی تیمارداری کرنی ہے وہ آپ نے کرنی ہے. اور جب آپ باہر آئیں تو پریفریبلی جو کپڑے پہن کے جائیں ان کو کہیں باہر ہی لٹکا دیں اور اس کمرے میں الگ سے کپڑے پہن کے جائیں. اگر ایسا ممکن نہ ہو تو میں نے تو یہ باہر یہ رکھا ہوا ہے, باہر نکلتا ہوں تو یہ اسپرے کر لیں, بڑی جلدی یہ سوکھ جاتا ہے اور اس کا یہ ٹاکسک بھی نہیں ہے, کوئی اس کا نقصان نہیں ہوتا. تو یہ تو ہے ایک طرح کی دیکھ بھال. دوسری اہم بات یہ ہے کہ گھر کے اندر جتنے اور غیر ضروری افراد ملنے کے لیے, عیادت کے لیے آنے والے, ملنے کے لیے آنے والے باقی جو لوگ ہیں, اگر آپ کے گھر میں کچھ لوگ ورکرز کام کرتے ہیں وہ نہ آئیں تو اچھا ہے, ان کو آپ چھٹی دیجیے اور گھر کے کام آپ خود کیجیے. اب جہاں تک دوائیوں کا تعلق ہے وہ بتانے سے پہلے میں ایک دفعہ پھر, کیونکہ مجھے اتنے فون آ رہے ہیں میرے دوستوں کے, بہاولپور میں تو تقریباً جتنے میرے عزیز و قارب ہیں, دوست احباب ہیں, ان سب کے گھروں میں کوئی نہ کوئی ایک کورونا کا پیشنٹ پڑا ہوا ہے. تو میری یہ گزارش ہے کہ ہمارے جو ہاسپٹل ہیں وہ پہلے ہی بھر چکے ہیں. ہاسپٹل کو ریزرو رکھا جائے ان مریضوں کے لیے جن کو کہ آکسیجن کی ضرورت ہوگی, یعنی اسسٹڈ آکسیجن کی, یعنی ہائی فلو آکسیجن کی ضرورت ہے, یا ان کی یعنی جو سانس کی نالی کے اندر ٹیوب ڈال کے انڈوٹریکل انٹیوبیشن جسے کہتے ہیں اس کے ذریعے وینٹیلیشن کی ضرورت ہے. اس سے پہلے کوشش یہ کرنی چاہیے کہ ہم اپنے مریضوں کا گھر میں ہی علاج کریں. اس گھر کے علاج میں مجھے یقین ہے کہ آپ کسی ڈاکٹر کے مشورے سے کر رہے ہوں گے, لیکن ایک ریکمینڈڈ اینٹی بایوٹک ہے, وہ ہے ایزیتھرومائسین. ایزیتھرومائسین, میں کسی برانڈ کا نام نہیں لیتا, ایزیتھرومائسین 250 ملی گرام صبح و شام. یہ اچھا, اس دوائی کے ساتھ یہ ہے کہ ویسے تو یہ سیف دوائی ہے, لیکن اس کے ساتھ ڈائریا ہو جاتا ہے بعض لوگوں کو. اگر یہ ڈائریا ہو جائے بہت زیادہ تو پھر اس کو روکنے کی کوشش نہیں کرنی, بلکہ اس کو ORS اور نیمبو اور نمک ڈال کے اس پانی کے ساتھ اور فروٹ جوسز کے ساتھ, مینلی جو ORS جو بچوں کو نمکول کا پانی دیا جاتا ہے اس کے ذریعے کنٹرول کرنے کی کوشش کی جانی چاہیے. اگر یہ ایزومیکس اس کی باڈی اس قسم کی ہے مریض کی کہ ڈائریا نہیں رک رہا, تو پھر ہم ایزومیکس کو چینج کر سکتے ہیں کسی اور اینٹی بایوٹک سے, اور وہ ایک اینٹی بایوٹک لیووفلاکسسن ہے جو 500 ملی گرام ایک روزانہ دینی ہوتی ہے. جو ہمارے پلمونالوجسٹ اعظم مشتاق صاحب نے جو میرے بیٹے کے لیے پرسکرائب کی تھیں, وہ ایزومیکس کی تو اس کو اتنا ڈائریا ہو گیا کہ ہمیں بند کرنا پڑا, تو انہوں نے مجھے پرسکرائب کی کہ سیفٹرائکزون 1 گرام صبح 1 گرام شام انجیکشن کی شکل میں لگایا جائے. تو لیکن اگر انجیکشن چونکہ گھر میں لگانے ممکن نہیں ہوں گے, اگر آپ کے پاس کوئی میڈیکل پرسنل نہیں ہے, تو لیووفلاکسسن 500 ملی گرام ایک اینٹی بایوٹک یہ دی جا سکتی ہے. اس کے بظاہر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے. اس کے علاوہ دوسری بات یہ ہے, ایک اور اینٹی بایوٹک ہے وبرامائسین, وہ جب ایڈ کر دی جائے, اور جیسے اگین میں آپ کو بار بار بتا رہا ہوں کہ یہ ساری امپیریکل تھراپی ہیں اور مختلف لوگ مختلف یعنی اسکیم کو فالو کر رہے ہیں. دس از ون آف دا اسکیمز کہ وبرامائسین آپ دوسری ایڈ کر دی جائے, تو اس سے اس وائرل انفیکشن کے بعد جو بیکٹیریا کی انفیکشن ہونی ہے تو اس سے بچت ہو سکتی ہے. تیسری بات یہ ہے کہ اگر پیشنٹ کو کوئی معدے کا السر نہیں ہے یا اس کو کوئی بلیڈنگ کا کوئی پرابلم نہیں ہے تو اس کو ڈسپرین شروع کرنی چاہیے. خاص طور پہ جو لو ڈوز ڈسپرین ہے جو کہ 150 ملی گرام کی ہوتی ہے گولی, جو عام ڈسپرین ہوتی ہے وہ 300 ملی گرام کی ہوتی ہے, تو آدھی وہ گولی دی جا سکتی ہے, یا جو 150 ملی گرام کی ایسپرین ملتی ہے وہ روزانہ ایک دینی چاہیے. اس کی دینے کی وجہ یہ ہے کہ بہت سارے لوگوں کے اندر جو خون کی شریانیں ہیں ان میں خون جمنا شروع ہو جاتا ہے, اور خاص طور پہ ینگ لوگوں میں جتنی ڈیتھ ہوئی ہے وہ اس کوگولیشن خون کے جمنے کی وجہ سے ہوئی ہے. اور خاص طور پہ جن کو پھر پھیپھڑوں کے اندر بھی, جس کو سوری میں ٹیکنیکل ورڈ یوز کر رہا ہوں, انفلٹریٹس بن جاتے ہیں, یعنی آپ سمجھیں کہ اس جگہ پہ سوزش ہو جاتی ہے, ان کے اندر بھی خون کی شریانوں میں بلڈ کلاٹ ہو جاتا ہے, تو اس کو بچانے کے لیے یہ ڈسپرین دینے کی ضرورت ہے. یہ تیسری بات. چوتھی, کچھ دوائیاں ہوتی ہیں جن کو اینٹی ہسٹامین کہتے ہیں, ان میں سے اب میں اگین کو برانڈ سے بچنا چاہ رہا ہوں, لیکن پھر بھی جو میں احمد کو دے رہا ہوں وہ فیکسیٹ ہے, فیکسوفیناڈین. وہ 120 ملی گرام کی گولی بھی ہوتی ہے, 60 ملی گرام کی, تو آپ 60 ملی گرام صبح شام دے سکتے ہیں, تو اس سے گلے کی اریٹیشن وہ بہتر ہو جاتی ہے. اس کے علاوہ ہائیڈروکسی کلوروکوئن 250 جو ٹیبلٹ ہے وہ 2 گولیاں صبح 2 شام, یہ 7 دن کے لیے ریکمینڈ کی جا رہی ہے کہ یہ دوائیاں لیں. میں ان سب کو دہراتا ہوں, لیووفلاکسسن یا ایزومیکس یعنی ایزیتھرومائسین, نمبر 2 کلوروکوئن, نمبر 3 ڈسپرین, نمبر 4 فکسوفیناڈین, تو یہ دوائیاں ہیں وہ جو دی جائیں. اس کے علاوہ جب مریض کو بخار کی بہت زیادہ سپائک آئے گی, جو کہ ایک خاص فیچر ہے جس میں پورا جسم ٹوٹنا شروع ہو جاتا ہے, جس کو مائلجیاس کہتے ہیں, ایسی صورت میں جو ہی مریض کو لگے کہ اب اس کو بخار ہونے لگا ہے تو فٹافٹ وہ نہا لے, اور نہا کے ٹھنڈے کسی پنکھے کے سامنے بیٹھ جائے, اور پیناڈول کی 2 گولیاں اس کو دی جا سکتی ہیں. تو یہ ہے ایک ہیلدی آدمی کے لیے یہ دینا. اگر خدا نخواستہ آپ کو شوگر ہے, اگر آپ کو بلڈ پریشر بھی ساتھ ہے, اگر پہلے سے اسٹیرائڈ لے رہے ہیں,
اگر جگر کی کوئی بیماری ہے, اگر گردوں کی کوئی بیماری ہے, اگر پہلے کوئی ہارٹ کا آپریشن ہوا ہوا ہے, یا کوئی اور سیروسس ہے لیور کا, یا کوئی بھی اور, یا گردے پراپر کام نہیں کر رہا ہے, یا پہلے سے کچھ دوائیوں پر آپ ہیں, تو ایسی صورت میں آپ مہربانی کر کے اس نسخے پر عمل کرنے سے پہلے ڈاکٹر سے ضرور رابطہ کر لیجئے گا اور ان سے پوچھ کے کیجئے گا, تاکہ آپ کی ان دوائیوں کے ساتھ ان دوائیوں کا کوئی آپس میں انکمپیٹیبلٹی نہ ہو اور کسی قسم کا کوئی ریئیکشن نہ ہو. اس کے علاوہ جو چیزیں اور کرنے کی ہیں, بلڈ کمپلیٹ ایگزامینیشن کرانا ہر مریض کا بہت ضروری ہے. نمبر 2, ایک ٹیسٹ ہے جسے ہم کہتے ہیں سی ری ایکٹیو پروٹین, وہ کرانا ضروری ہے. نمبر 3, ایک ٹیسٹ ہے ڈی ڈائمر, یہ کرانا ضروری ہے. ان تینوں ٹیسٹ کو کرانے کی اگر اس کے اندر کوئی تبدیلی نظر آئے تو اس کا مطلب یہ کہ اب آپ نے فوراً ڈاکٹر سے رابطہ کرنا ہے, کیونکہ ہو سکتا ہے اب ان کو خون پتلا کرنے کی دوائیاں ٹیکوں کی شکل میں دینی پڑیں. جیسے میرے بیٹے کو خون پتلا کرنے کی ایک اینٹی کوگولنٹ ہوتی ہے, ٹیکے کی شکل کے اندر ہوتی ہے, اس کو لو مالیکولر ویٹ ہیپرین کہتے ہیں, وہ اس کو ہم نے شروع کرائی ہے. اور اور ایک اور چیز ہے کہ اگر پیشنٹ کا سانس کی رفتار 20 سے زیادہ آپ کو لگے 1 منٹ میں, اس کا مطلب یہ ہے کہ اب آپ گھر کی بجائے اب آپ نے کچھ نہ کچھ اور آپ کو کرنا پڑے گا, ہاسپٹل میں لے کے جانا پڑے گا. اور اسی طریقے سے ایک بازار سے پروب ملتی ہے جو کہ آکسیجنیشن سیچوریشن کو چیک کرتی ہے, تو اس میں اگر سیچوریشن 94 اور 93 سے کم ہو عام ہوا کے اوپر, اس کا بھی مطلب ہے کہ اب سانس کی نالیاں زیادہ متاثر ہو گئی ہیں, تو پھر آپ کو ہسپتال لے کے جانا پڑے گا. اس کے علاوہ ایک لمبی لسٹ ہے ہوم ریمیڈیز کی, ادرک کا پانی, جو شاندہ, کلنجی, شہد اور ایک سنا مکھی. تو میں نے تو یہ دیکھا ہے کہ جو چیز بھی اس طرح کی ہے جس کا بظاہر کوئی سائیڈ ایفیکٹ نہیں ہے, تو اس کا کوئی نہ کوئی پوٹینشیل فائدہ ہی ہوگا, تو وہ سارا ہم ٹرائی کر رہے ہیں اور دیکھ رہے ہیں. گرم پانی کا ایک گلاس پاس رکھ دینا چاہیے, نیم گرم کا, جب بھی کھانسی آئے تو وہ ایک گھونٹ کر کے وہ پانی پینا شروع کر دیں. تو یہ کچھ موٹی موٹی باتیں ہیں. مجھے اللہ کی ذات سے امید ہے کہ بہت سارے ینگ لوگ تو اس سٹیج پر آنے سے پہلے ہی ٹھیک ہو جائیں گے, جن کو نزلہ زکام کھانسی بہت, ان کو ایسے لگے گا جیسے نارمل ایک نزلہ زکام ہوا ہے, وہ ٹھیک ہو جائیں گے. کچھ لوگ جیسے میرے بیٹے کا احمد کا ہوا کہ وہ تھوڑے سے ذرا زیادہ اس کے اندر چلے جائیں گے, تو وہ ایسی صورت کے اندر یہ تمام باتیں جو میں نے آپ سے عرض کی ہیں وہ ان کے لیے اپلیکیبل ہیں. لیکن آج وہ 9واں-10واں دن ہے اور اللہ کی ذات سے امید ہے کہ کچھ ریکوری, کچھ کھانسی اس کو ہو رہی, لیکن امید ہے کہ انشاءاللہ وہ ریکوری کی فیز میں آ جائے گا, اللہ کی ذات سے بڑی امید ہے. اور جو اس سے اگلی سٹیج کے اوپر جاتا ہے تو اس کو پھر آپ ہاسپٹلائز اس کو شفٹ کرنے کی ضرورت ہے, جس کا ڈی ڈائمر ڈسٹرب ہو جائے اور جس کی آکسیجنیشن پراپر نہ آ رہی ہو, جس کو سانس لینے میں دقت ہو رہی ہو, تو ایسے مریض کو پھر ہسپتال میں شفٹ کرنا پڑے گا, جہاں اور ٹریٹمنٹ ہیں. وہ ٹیکنیکل باتیں ہیں, وہ اس ویڈیو میں غالباً اس کی ضرورت نہیں ہے. اس کے علاوہ جو ایک اہم بات ہے, میں اپنے حساب سے سوچتا ہوں کہ میں کیسے بچا ہوا ہوں ابھی تک. میرا ٹیسٹ کروایا ہے تو وہ نیگیٹو آیا ہے, میری بیوی کا ٹیسٹ کرایا ہے وہ بھی نیگیٹو آیا ہے, میری بہو کا بھی نیگیٹو آیا ہے, باقی بچوں کے گئے ہوئے ہیں ٹیسٹ. تو پروٹیکٹیو گیئر تو سارے کے سارے ضروری ہیں کر رہے, لیکن بہت سارے لوگ جو ہیں جن کا کوئی ایکسپوجر ہی نہیں ہوا تو ان کو بھی ہو گیا ہے. تو اس سلسلے میں سائنس کا طالب علم ہوں, اس سارے کے باوجود یہ آپ کو میں دل کی گہرائیوں سے کہہ رہا ہوں کہ اگر آپ نے اس سے بچنا ہے تو وہ اللہ کے فضل کی وجہ سے ہی بچنا ہے. خدا کا کرم اور فضل ہی ہوگا تو بچے گا. مجھے پتہ نہیں ہے ابھی کہ میں چونکہ اس کو ایکٹیولی دیکھ رہا ہوں اور گھر میں کنفائن ہوں, بس بڑی دیر کے بعد میں اپنے اس برآمدے میں نکلا ہوں, ورنہ کمرے میں بیٹھا تھا. تو لیکن اگر ہم نے اس سے بچنا ہے تو وہ بنیادی طور پر کچھ اللہ کے فضل سے, اللہ کے کرم سے اس سے بچنا ہے. لہٰذا ساری احتیاط کرنی بہت ضروری ہے, گیئرز, پروٹیکٹیو, یہ وہ بلا بلا. لیکن یہ ہے کہ ساتھ اللہ سے اپنا تعلق بھی بنائیں اور زندگی کو بھی ریوائز. مجھے ان دنوں کے اندر پورے ایک ہفتے میں اپنی پوری زندگی کو ریوائز کرنے کا, زندگی کے بارے میں سوچنے کا, اس کو ری پرائورٹائز کرنے کا, پرائورٹیز بنانے کا ایک موقع ملا, اور میں ابھی بھی اس کے اوپر کام کر رہا ہوں کہ زندگی میں کن چیزوں کو اہمیت دینی ہے. تو یہ اللہ تعالیٰ نے ہر تکلیف کے اندر, ہر آزمائش کے اندر, ہر ابتلا کے اندر ایک لیسن ہوتا ہے بہت, جس کو ہم نے مس نہیں کرنا ہوتا. اور وہ لیسن یہ ہے کہ ہم نے اپنی زندگی کی پرائورٹیز بنانی ہے. جیسے میں نے اپنے بیٹے سے بات کر رہا تھا, وہ تھوڑا سا اس پوزیشن میں ہو گیا ہے, میں نے اسے کہا کہ دیکھو تم نے اپنی امیونٹی پہ انویسٹ کرنا تھا, وہ تم نے نہیں کیا. امیونٹی پہ انویسٹ نہیں کیا, ایکسرسائز پہ انویسٹ نہیں کیا, اپنی محنت کے اوپر, اپنی باڈی کے اوپر انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے. تو ہم سب کو اپنی امیونٹی پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنی انٹلیکٹ پہ انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, ہمیں اپنے ایموشنز پر انٹلیکٹ اور ہماری اسپرچولیٹی پر ہمیں انویسٹ کرنے کی ضرورت ہے, اور انہی کو پرائورٹیز ہمیں بنانا ہوگا. تو ان کو جب ہم پرائورٹیز بنائیں گے تو اللہ نہ کرے اس طرح کی کوئی مشکل آ بھی گئی تو اللہ تعالیٰ میں ہمت دے گا اور ہم اس میں سے نکل جائیں گے. اور دوسری بات یہ ہے کہ اگر فرض کریں جانے کا ٹائم آ ہی گیا تو چلے بھی گئے ہم یہاں سے,
تو جائیں گے بھی تو پھر ایسے روتے روتے نہیں جائیں گے, رج کے ہوئے جائیں گے. دیکھیں مجھے اب جیسے ہمارا دوست ہے مصدق, وہ نیورو سرجن تھا, ایسوسیٹ پروفیسر, وہ 3 دن پہلے بیمار ہوا, کل وہ بیچارہ فوت ہو گیا. ایک اور ہمارے بہت عزیز دوست ہیں ڈائریکٹر انفارمیشن, وہ بھی ICU میں شفٹ ہوئے, اللہ ان کو زندگی دے. یعنی تقریباً ہر گھر سے ایک بندہ ایسا کر کے وہاں جا رہا ہے. اتنا زیادہ ہی نہیں یہ اس کا ریمپنٹ ہو گیا, اتنا زیادہ ہو گیا. تو اس سارے کے اندر کیا پتا ہم میں سے بھی کوئی دبوچا جائے, اگر ایسا آئے گا. لیکن اگر ہم اندر سے بنے ہوئے ہوں گے تو ہم جائیں گے بھی ہنستے ہنستے, ہم اس کو بھی نا ایک ایمبریس کریں گے, ایک فخر کے ساتھ اور ایک آنر کے ساتھ اور عزت کے ساتھ. تو اس لیے اللہ نے اگر کسی کے اوپر کوئی امتحان ڈالا ہوا ہے, اس کو ایک اپرچونٹی سمجھتے ہوئے ہمیں اس کے اندر سے بھی کچھ نہ کچھ لے کے باہر نکلنا ہے. بہت بہت شکریہ.